अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन रब्बना फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की नशिस्त में इंशाल्लाह हम सूरह फातिहा की 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत का तर्जुमा और शॉर्ट तफसीर करेंगे और फिर उससे जो हम नसीहत और सबक अख्ज़ कर सकते हैं तो इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम शुरू की 4 आयत हम कर चुके हैं। आज 3rd डे है रमज़ान का, तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम 5वीं आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इसको तफसील में पढ़ेंगे। आपको मालूम है हम पहले हर आयत के लिए पहले तफहीम का मरहला होता है जिसमें हम आयत को समझते हैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ मायनों के ज़रिए। अलबत्ता हम इसकी ग्रामर में नहीं जाएंगे, जो नहवी तहलील है वो नहीं करते हम इस ग्रुप में। इससे पहले जो तज़कीर बिल कुरान का पहला ग्रुप था उसमें हम नहवी तहलील भी किया करते थे, लेकिन इसमें हम अलबत्ता जो अहम बातें हैं किसी भी आयत में अगर कोई अहम बात है तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो 5वीं इससे पहले जो हमने पढ़ी है मालिकी यौमिद्दीन, उसमें हमने डिस्कस किया कि अल्लाह सुब्हान ताला मालिकी यौमिद्दीन यानी कि अल्लाह ताला रोज़े जज़ा के मालिक हैं। और 5वीं आयत में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आपकी ही इबादत करते हैं और आपसे ही मदद चाहते हैं। तो ये है इसका मफहूम। और अगली आयत में है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो हम हिदायत तलब करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला से। और क्यों हम हिदायत तलब करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला से? क्योंकि हिदायत का मंबा अल्लाह सुब्हान ताला ही हो सकते हैं, जो कि खालिक कायनात हैं, कायनात के एक एक ज़र्रे को जानने वाले हैं, मालिकी यौमिद्दीन हैं, रोज़े जज़ा के मालिक हैं। यानी कि जिस रोज़े जज़ा के दिन जो असल जिसके लिए हमारी सब तैयारी है उसमें पास होना है, उस इम्तिहान में पास होना है, तो हमने जो हिदायत है हमने अल्लाह सुब्हान ताला से ही तलब करनी है, जो कि रोज़े जज़ा के मालिक हैं। अच्छा, इस आयत में ये इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अब इसमें जो है थोड़ा सा ये कि नाबुदू जो है असल में फेल है इसमें कि हम आपकी ही इबादत करते हैं। नाबुदू हम का सीगा है, हम आपकी इबादत करते हैं। नाबुदू का मतलब अगर सिंपल नाबुदू को देखा जाए तो हम आपकी इबादत करते हैं, लेकिन हम इबादत करते हैं। अगर सिर्फ नाबुदू को देखा जाए तो हम इबादत करते हैं। अब इसके बाद आना था मफऊल, फेल के बाद उमूमन फेल के बाद मफूल आता है, लेकिन यहाँ पे ये जो इय्याका की का की ज़मीर मुत्तसिल पहले आई है, ये ज़मीर पहले आने की वजह से मायनों में जो है इख्तिसास आ गया। इख्तिसास का मतलब ये आ गया। अब इसकी ट्रांसलेशन ये होगी कि हम सिर्फ आपकी ही इबादत करते हैं, यानी कि इबादत जो है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला के लिए ही मख्तस है। व इय्याका नस्तईन, इसमें भी यही है, इय्याका की ज़मीर को पहले ले आए और फिर उसके बाद नस्तईन के हम आपसे ही मदद चाहते हैं। तो नस्तईनु, अगर सिर्फ नस्तईनु देखा जाए तो हम मदद चाहते हैं। व इय्याका जब पहले आ जाता है तो हम आपसे ही मदद चाहते हैं। तो ये इस आयत का मफहूम हुआ लफ्जी। और हम ये देख लेते हैं कि नाबुदू जो है वो इसमें 2 अहम अल्फाज हैं, नाबुदू और नस्तईन।
नाबुदू जो है वो हम जानते हैं इबादत है। इसका रूट वर्ड है आइन बा और दाल। और नाबुदू हम इबादत करते हैं, याबुदूना वो इबादत करते हैं, लियाबुदून ताकि वो मेरी इबादत करें। जैसे कि ये आयत है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। तो ये जो इबादत है ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलीजन में। और ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। अच्छा, इसमें ये अगर लुगत में देखें कि इबादत क्या किन मायनों में है, तो इबादत के असली मानी अरबी लुगत में इंतहाई खुजू और इंतहाई आजी और फरोतनी के इजहार के हैं। लेकिन कुरान में ये लफ्ज़ इस खुजू और खुशू की ताबीर के लिए ख़ास हो गया है जो बंदा अपने खालिक व मालिक के लिए ज़ाहिर करता है। फिर अताअत का मफ़हूम भी इस लफ्ज़ में ज़ाहिर है, इस लफ्ज़ में छुपा हुआ है, अताअत का, मुकम्मल अताअत का। तो ये इबादत का मफ़हूम है कि इसमें अ, अच्छा, इबादत एक जो ज़ाहिरी सूरत हाल है इबादत की, वो तो ये है कि हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं और ज़कात देते हैं। ये ज़ाहिरी हैं कि जब हम किसी को ज़कात दे रहे हैं तो ज़ाहिर है मनी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो ये भी नज़र आ रहा है। रोज़ा रख रहे हैं तो इफ्तार के वक़्त इफ्तार कर रहे हैं, वो भी नज़र आ रहा है। लेकिन एक इबादत का वसी तर मफ़हूम ये है कि अपनी ज़िंदगी में हर काम जो है अल्लाह ताला की हुक्म के मुताबिक, अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक करना, और उस अमल से रुक जाना जो कि जिन जिन अमाल से अल्लाह सुब्हान ताला ने रोका है। तो ये अब इबादत का वसी तर मफ़हूम में किसी भी इंसान का जो कि जो कि ईमान लाता है और ईमान लाता है, इस्लाम में दाखिल होता है और कुरान पाक पे ईमान है, तो फिर उसके बाद जब इबादत का लफ्ज़ आता है तो इबादत से ये मफ़हूम है, इबादत से ये मफ़हूम लिया जाता है कि वो शख्स जो कि इस्लाम कबूल करता है तो फिर उसका जो ज़िंदगी जो है उसमें वो अपनी ज़िंदगी में उन अमाल से इज्तनाब बरतेगा जिनको के इस्लाम में कुरान पाक में सुन्ना में मना किया गया है, और वो अमाल मुदावमत इख्तियार करेगा, उन अमाल को करने की कोशिश करेगा अपनी पूरी हद्दुल इम्कान जिनका के हुक्म दिया गया है। तो ये इबादत अपने वसी तर मफ़हूम में ज़ाहिरी इबादत भी हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। इसके अलावा वसी तर मफ़हूम में ये है कि अपनी ज़िंदगी को अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक ढालना। नस्तईनु में जो है अगर हम नस्तईनु को देखें तो नस्तईनु असल में शुरू के जो 3 अल्फ़ाज़ हैं नस्तईनु में, वो बाब से आते हैं। और लेकिन असल जो रूट वर्ड है आइन उसका आइन वाव और नून है। आइन वाव और नून है, और ये बाब इस्तिफाल से आ रहा है, और इसका मतलब है टू आस्क फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर हेल्प। तो इस्तेआना ये कि टू सीक असिस्टेंस, टू सीक हेल्प, ये है। तो मदद तलब करना, या नस्तईनु हम मदद तलब करते हैं, तो ये नस्तईनु है। अच्छा, इसका हम तफहीम का मरहला हुआ कि हमने समझा कि इस आयत का क्या मतलब है, और इसके 2 अहम जो अल्फाज हैं उन पे भी गौर किया।
اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم اپنے کیا اس آیت سے کیا سبق اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اور عام زندگی میں کیسے اس کا اطلاق کر سکتے ہیں. اس آیت سے ایک تو یہ کہ یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی مسلمانوں کو اور اس کے ذریعے سے دعا کرنا سکھایا. تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں اور ان الفاظ کے معنوں کے ذریعے سے جو ہدایت ہمیں مل رہی ہے وہ یہ کہ عبادت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے. ایاک نعبد، جب ہم نماز میں بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں تو جو اولین ہدایت مل رہی ہے اس سورہ فاتحہ میں اس آیت سے وہ یہ کہ صرف خالق حقیقی کی ہی عبادت کرنی ہے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ عبادت اپنے وسیع تر مفہوم میں صرف ظاہری عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ ہمہ وقت اپنے آپ کو ایک خدا کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے. تو اس میں زندگی میں کوئی بھی معاملات جیسے پیش آ رہے ہوں تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا احکام ہے. کوئی ایسے ہم کوئی بھی قدم ایسا تو نہیں اٹھانے جا رہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے منافی ہو. تو چاہے ہم جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا اپنے بچوں کی شادی کا فیصلہ کر رہے ہیں یا کوئی مالی معاملات کر رہے ہیں کہ وہ کوئی کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ پوری دیانت سے اور پوری دیانت سے اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ تمام معاملات کیے جائیں. اچھا یہ آیت جو ہے اسی طرح ہر نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ آیت پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں مسلسل یاد دلاتی ہے کہ ہم جب بھی مدد طلب کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی طلب کریں. اچھا یہاں پہ یہ سوال جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا اللہ جب ہم اپنی لائف میں ڈیلی روٹین میں کیا ہم کسی اور سے مدد طلب کر سکتے ہیں عام زندگی میں. تو یہ اس میں یہ کہ ہم یہ بات قابل ذکر ہے کہ انبیاء نے ہمارے جو انبیاء صدیقین صالحین انہوں نے کیا طریقہ اپنایا. کیا ان کو جب مرض ہوتا تھا تو وہ اس کے دوا کے لیے تدبیر کرتے تھے یا جب گھر بنانا ہوتا تھا یا جو بھی معاملات ہوتے تھے دنیاوی تو وہ ریسورٹ کرتے تھے فزیکل مینز کو. تو یہ کہ یہ ہماری دنیا جو ہے یہ اسباب کی دنیا ہے اس میں کاز اینڈ افیکٹ چلتا ہے. تو چنانچہ ہمیں زندگی میں کوئی بھی ضرورت لاحق ہو کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہم ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو ہم اس کے ظاہری اسباب تو اختیار کریں گے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے دوا تجویز کرے گا ہم دوا لیں گے لیکن دوا کا اثر ہونا اور ہمارا جو اعتقاد ہے کہ یہ اس دوا سے ہمارا علاج ہو جائے گا ہمارے علامات دور ہو جائیں گی تو یہ جو دوا کے اثر ہونے کا معاملہ ہے یہ اس کی ساری امیدیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہیں. یعنی کہ دوا میں شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے آئے گی. اسی طریقے سے جیسے ہم اپنے دنیاوی ایگزام یعنی کالج اسکول میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ایگزام کی تیاری کرتے ہیں پوری محنت کرتے ہیں یاد کرتے ہیں ساری تیاری کرتے ہیں اور پھر امتحان دے دیتے ہیں اور اگر اس میں کسی سے مدد لینی ہو ٹیوشن لینا ہو وہ بھی لے لیتے ہیں لیکن یہ کہ اس کا جو نتیجہ نکلے گا یا وہ سارا ہم اس میں ہمارا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس میں اچھا نتیجہ ہمیں دیں گے.
تو کوئی بھی کام ہو دنیا میں، کسان جو ہے وہ ایسا اگر اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ کسان جو ہے ظاہر ہے بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے اور پھر فصل کے اگنے کا انتظار کرتا ہے، تو اس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، لیکن اس نے ظاہری اسباب اختیار کیے ہیں، بیج ڈالی ہے، پانی ڈالا ہے، زمین تیار کی ہے، اور اس کے بعد جب فصل کے آنے کا جو سارا دار و مدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ، اللہ تعالیٰ کی کے حکم پہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو امید ہماری ساری امید کسی بھی کام کے بار آور ہونے کی امید جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہتے ہیں کسی بھی کام کا نتیجہ اچھا نکلنے کے لیے، لیکن ہم ظاہری اسباب جو ہوتے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ کہ کبھی کبھی ہم تھوڑا سا جو اپنے توقعات ہیں، امیدیں ہیں، وہ ہم کبھی کسی انسان سے باندھ لیں، وہ غلط بات ہے۔ مثال کے طور پر کبھی آفس کے معاملات میں کوئی یہ سمجھ لے کہ اگر فلاں آفیسر نے میری رپورٹ اچھی لکھ دی یا وہ مجھے فیور دے دیا تو میرا پروموشن ہو جائے گا۔ نہیں، یہ امیدیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کسی اور شخص کی خوشنودی کے لیے یا اس کو خواہ مخواہ میں خوش کرنے کے لیے کبھی ہم ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوتے، حلال نہیں ہوتے، وہ رشوت بھی ہو سکتی ہے، وہ اور کوئی غلط کام بھی ہو سکتا ہے۔ تو کسی انسان کو، کسی اپنے سے اوپر والے افسر کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم کوئی ایسے کام کریں جو کہ اصل میں صحیح نہ ہو، اصل میں وہ معروف کام نہ ہو بلکہ منکرات میں سے ہوں، تو اور وہ بھی ایسے کہ کسی افسر کو، کسی اپنے سے بڑے عہدے پہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کریں، تو وہ ظاہر ہے ہم اس سے امید رکھ رہے ہیں، یہ امید بالکل غلط ہے، یہ امید بالکل غلط ہے۔ ایسی کوئی نہ امید باندھنی چاہیے اور نہ توقعات رکھنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، اس میں جو ہے اس میں ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رحمت اور برکت اور کامیابی کی امید بھی رکھیں اور دعا بھی کریں۔ اس کے علاوہ آخرت کی تیاری کے لیے بھی رشد و ہدایت کا جو سرچشمہ ہے، اس کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی اپنا مرکز مانیں، اللہ تعالیٰ سے ہی ہدایت طلب کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی۔ اس میں بھی یہ کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو کہ ظاہری اعمال ہوتے ہیں جس سے دنیا والے خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ ہاں بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن کیا اس کے پیچھے نیت صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی تھی یا نہیں تھی؟ یہ میٹر کرتا ہے کہ جو ہم نیک اعمال اختیار کر رہے ہیں یا نیک اعمال کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، اس میں ہم یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے یا اس میں کوئی ایلیمنٹ ایسا تو نہیں ہے جس سے کہ لوگوں کے درمیان ہمارا وہ امیج جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اس بات پہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس آیت کی تفہیم اور تذکیر ہوئی۔ اب ہم آگے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو درمیانی آیت ہے اس میں کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب مدد کس چیز میں چاہیے؟ ٹھیک ہے، اگلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ مدد کس چیز میں چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دیجئے، ہماری رہنمائی کیجئے، کس طرف؟ صراطا، یہ آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، کس طرف ہدایت دیجئے؟ راستے کی طرف۔ کون سے راستے کی طرف؟ مستقیمہ، وہ راستہ یعنی سیدھی راہ چلنے والوں کا راستہ،
استقامت کے ساتھ سیدھی راہ چلنے والوں کا راستہ. مستقیم اسٹریٹ. ہم اس کے ایک ایک لفظ پہ انشاءاللہ ابھی اگلے مرحلے میں غور کرتے ہیں. اہدنا جو ہے فعل امر یعنی کہ کمانڈنگ فعل ہے, لیکن کمانڈنگ فعل جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بولتے ہیں تو وہ طلبیہ ہوتا ہے, اس میں دعا ہوتی ہے. ٹھیک, تو اہدنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں, اہدنا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رہنمائی کیجئے, ہمیں ہدایت دیجئے, اور ہدایت دیجئے کس طرف, کس چیز کی طرف, صراط المستقیمہ. اچھا, صراطہ جو ہے وہ اسٹریٹ پاتھ, سیدھا راستہ, اور مستقیم رائٹ, اسٹریٹ. اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں. ہدایت جو ہے وہ اس کا روٹ لیٹرز ہیں ہے, دال اور یا, اور اس کا مطلب ہے اس نے ہدایت, اگر ہدا کہا جائے, ہدا جو کہ فعل ماضی ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے ہدایت دی, رہنمائی کی. اور یہدی وہ ہدایت کرتا ہے, اور اس سے مصدر آتا ہے ہدین و ہدن و ہدایتن. تو سیدھی راہ دکھانا, اس کا اگر ہم مصدر دیکھیں تو سیدھی راہ دکھانا, رہنمائی کرنا, کسی کو چلانا, نشاندہی کرنا, یہ اس کے معنی ہیں. پھر دوسرا جو مستقیم ہے, مستقیم جو ہے وہ استقامہ سے آیا ہے, استقامہ سے آیا ہے, اور یہ ظرف ہے استقامہ سے. اور استقامہ میں جو روٹ لیٹر ہے وہ اصل روٹ لیٹر جو ہے وہ قاف, واو اور میم ہے. قامہ یقیمو, قامہ یقیمو جو ہے اس کا مطلب ہے سیدھے کھڑے ہونا, بالکل سیدھے اسٹریٹ کھڑے ہونا, قامہ. اور مستقیم یعنی کہ سیدھی, استقامت کے ساتھ سیدھی راہ چلنے والوں کا راستہ. To act uprightly. Istiqama means to act uprightly, walk uprightly in the path of religion. Righteous, mustaqim, righteous, upright, well constituted. تو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں استقامت دکھانا, تو سیدھی راہ پہ چلنا استقامت کے ساتھ. یہ معنی ہوئے مستقیم کے. اچھا, ایک ہی یہ کہ سورہ فاتحہ میں یہ آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم, اور سورہ فاتحہ پہلا چیپٹر, پہلی سورہ, اس میں ہم ہدایت طلب کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اہدنا الصراط المستقیم. اور ایک دفعہ نہیں طلب کر رہے, روزانہ دن میں 5 وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم ہدایت طلب کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم قرآن کا ایک پورشن پڑھتے ہیں تو وہ قرآن کا دوسری صورتیں پڑھتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ سورہ بقرہ جو سورہ فاتحہ کے بعد امیجیٹلی سیکنڈ سورہ ہے, اس کی پہلی آیت جو ہے الف لام میم ہے. اس کا تو معنی ہمیں نہیں معلوم, لیکن اس کے بعد جو دوسری آیت ہے وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یعنی کہ یہ کتاب ہے ہدایت کے لیے, یہ کتاب جس میں کہ کوئی شک نہیں, کوئی شک کی گنجائش نہیں, وہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اب اس میں یہ پوری کتاب کو بتایا کہ یہ ہدایت ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوا کہ یہ آیت جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے کہ اس میں قرآن کا اصل مدعا ہے, اہدنا الصراط المستقیمہ جیسے ہے, تو اس کے بعد پورا قرآن سورہ بقرہ سے لے کے نازل ہوتا ہے, تو وہ ہدایت کے لیے, اس میں جو ہے ہمیں ہدایت ملتی ہے. یہ اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں, اور اپلائی بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اب جو ہدایت ہم نے لینی ہے وہ قرآن پاک سے لینی ہے.
تو ہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے. اچھا، اس میں جو سیدھا راستہ صراط المستقیم کا ہے، اس کی تفصیل اور اس کی وضاحت جو ہے وہ اگلی آیت میں ہو جاتی ہے. جو اگلی آیت ہے اس میں اس کی وضاحت یہ ہوتی ہے کہ وہ راستہ جو کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ کا انعام ہوا، جنہوں نے آپ کی رضامندی حاصل کی، اور نہ کہ ان لوگوں کا کہ جن پہ غضب آیا، اور نہ وہ جو کہ بھٹک گئے. تو یہ جو سیدھے راستے سے مراد اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب بندوں کا راستہ ہے جن سے کہ وہ راضی ہوئے. اگلی آیت اس صراط المستقیم کو مزید واضح کرے گی. تو ہم انشاءاللہ اگلی آیت میں یہ پڑھتے ہیں. تو اور یہ جو سیدھا راستہ ہے صراط المستقیم، وہ سیدھا دو منحرف راہوں کے درمیان ہے. دو ڈیویٹڈ پاتھ ہیں اس کے درمیان ہے. ڈیویٹڈ پاتھ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ بالکل مشرک انکار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، رسولوں کا انکار، اور دوسرے دلالت ہے. دلالت یہ کہ گمراہ ہو جانا، کوئی راہ پکڑ لینا، پہلے کسی راہ پہ آ جانا لیکن پھر گمراہ ہو جانا. جیسے کہ پہلے وحدانیت کے قائل ہو گئے لیکن پھر شرک میں پڑ گئے، بعد میں شرک میں پڑ گئے، تو یہ راہ کا کھو جانا دلال کہلاتا ہے. تو وہ ہم اگلی آیت میں پڑھتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ صراط المستقیمہ کو، یہ جو اگلی آیت ہے وہ صراط المستقیمہ کو کی ایکسپلینیشن کے لیے ہے. گرامر کے حساب سے بھی جو ہے یہ پوری اگلی آیت جو ہے وہ صراط المستقیمہ کی ایکسپلینیشن کلیریفائی کرنے کے لیے ہے. تو ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اس میں بھی ہم گرامر پہ نہیں جائیں گے، اور اس میں انعمتا کا لفظ ہے کہ جن پہ آپ whom you have favored, the path of those whom you have favored، جن سے آپ رضامند ہوئے، جن پہ آپ کا فضل نازل ہوا، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو آپ کے غضب کا شکار ہوئے. not the path of those who earned your anger، جنہوں نے جن پر آپ کا غیظ و غضب نازل ہوا. nor of those who have gone astray، اور نہ وہ لوگ جو کہ بھٹک گئے، سیدھی راہ پہ آنے کے بعد بھٹک گئے. تو یہ دونوں ہیں. اس میں ہم ایک منٹ میں اپنے نوٹس کی طرف شفٹ کرتی ہوں. تو اس میں جو انعمتا ہے وہ لوگ جن پہ آپ انعمتا میں اگر ہم دیکھیں نا، جو اس کا لفظ ہے وہ نون عین اور میم کے ساتھ ہے. تو اگر یہ باب پہلے باب سے آئے، ثلاثی مجرد سے آئے، تو اس کا معنی ڈفرینٹ ہے. اور جب یہ اس آیت میں یہ چوتھے باب سے آ رہا ہے، باب افعال سے. باب افعال سے جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹو میک گڈ، پلیزنٹ، کمفرٹیبل، ٹو بیسٹ آف فیورز. رضا، اپنی رضا شامل کر دینا، اپنی جن لوگوں نے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوئی، یا جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہوا. انعمتا، you have bestowed your grace، آپ کا فضل جن لوگوں پہ نازل ہوا. اور انعمنا نا کی ضمیر کے ساتھ آئے گا تو we have favored، جن لوگوں پہ ہم نے اپنا فضل نازل کیا.
لیکن یہاں پہ انعمتا ہے، تو کیونکہ ہم دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے دعا کر رہے ہیں، تو ہم انعمتا کہتے ہیں۔ تا جب آتا ہے، تا کی ضمیر جب آتی ہے، جب سامنے والے سے ڈائریکٹ یہ سیکنڈ پرسن ہے، یو آتا ہے اس میں، اس کا مطلب یو ہے، یو ہیو فیورڈ اور یو بیسٹو یور گریس۔ تو انعمت علیہم، جن پر آپ اپنا فضل و کرم نازل کرتے رہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ کہ اگر کئی جگہ ہمیں ملتا ہے جن پر کئی جگہ ہمیں ترجمے میں سورہ فاتحہ کے ترجمے میں کئی جو تراجم ہوتے ہیں، اس میں ہمیں ملتا ہے کہ جن لوگوں پر آپ کا انعام و اکرام ہوا۔ تو یہ اگر ہم اس کو معنوی لحاظ سے دیکھیں تو جو پورا قرآن پاک کا مدعا ہے، پورے قرآن پاک میں جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے جو واقعات ہمارے پاس آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو اگر ان کی زندگیوں پہ غور کریں جس طریقے سے قرآن پاک میں تذکرہ ہوا ہے، تو ان کی زندگیوں پہ غور کریں تو ان پہ ہمیں دنیاوی لحاظ سے تو انعام و اکرام نہیں ملتا۔ یعنی کہ کیا صالح علیہ السلام کو ان کے اپنے زمانے میں ان کی جو قوم کے لوگ تھے جو ان کی مخالفت کرتے تھے، ان کے مقابلے میں صالح علیہ السلام کے پاس زیادہ نعمتیں تھیں؟ نہیں۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں، اس وقت کیا ابراہیم علیہ السلام پر انعام و اکرام، دنیاوی نعمتیں زیادہ تھیں یا نمرود کے پاس زیادہ تھیں؟ دنیاوی نعمتیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس زیادہ تھیں، انعام و اکرام موسیٰ علیہ السلام کے پاس زیادہ تھا، دنیاوی انعام و اکرام، یا فرعون اور حامان کے پاس زیادہ تھا؟ تو معنوی لحاظ سے اگر ہم یہ سوچیں، اس پہ غور کریں، تو یہ کہ انعام و اکرام کی بات نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور فضل کی بات ہے کہ جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوئی اور فضل نازل ہوا، ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلنا ہے، ہمیں ان لوگوں کے راستے چلنے کی تمنا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی ہدایت طلب کرنی ہے۔ دنیاوی انعام و اکرام جو ہے وہ پیمانہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں بار بار کہتے ہیں کہ جو دنیا کی نعمتیں چاہتے ہیں، ہم ان کو دنیا کی نعمتیں دے دیتے ہیں، لیکن ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو اگر جیسے ترجمے کی بات کر رہی ہوں، جیسے بعض دفعہ ہم اردو ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ جن پہ آپ کا انعام و اکرام ہوا، تو وہ دنیاوی انعام و اکرام نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ اور غضب، اگلا انامتا کو ہم نے دیکھ لیا، انامتا کا دیکھ لیا ہم نے۔ اب جو مغضوب ہے، مغضوب جو ہے وہ مفعول کا صیغہ ہے، جس پہ کہ غضب ہوا، جو کہ غصے کا شکار ہوئے، جو کہ عذاب کا شکار ہوئے، آبجیکٹ آف اینگر، ٹھیک ہے۔ غضبہ یغضبو، غضبہ کا مطلب یہ ہے he was angry with۔ تو مغضوب علیہم سے مراد وہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کی نعمت نازل فرمائی، لیکن انہوں نے اپنی سرکشی کے سبب سے نہ صرف یہ کہ اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور جن لوگوں نے اس کو ان کے سامنے پیش کیا، یعنی کہ انبیاء اکرام یا مصلحین، تو ان کی بےخبنی اور قتل کے در پہ ہوئے۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے قبول تو کیا لیکن دل کی آمادگی کے ساتھ نہیں قبول کیا، بلکہ مارے باندھے قبول کیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پہ غضب نازل ہوا۔ شروع میں جیسے بنی اسرائیل کا ہے کہ انہوں نے شروع اللہ تعالیٰ پہ اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لائے، لیکن بعد میں وہ نافرمانی پہ اتر آئے، بار بار نافرمانی کی، جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لعنت کی اور ان پر غضب نازل ہوا۔ اور وہ جو قرآن پاک میں
آیا ہے کہ ایک موقع پر جو سبت ڈے کا جو واقعہ ہے اس میں وہ ان پہ عذاب نازل ہوا، ان کی شکل بدل دی گئی. تو مغضوب کا مطلب یہ ہوا جو کہ اسم مفعول ہے غضب کا شکار، وہ لوگ جو غضب کا شکار ہوئے. تو یہ جو غیر المغضوب، نہ ان لوگوں سے نہ ان لوگوں کی راہ جن پر کے غضب نازل ہوا یا جنہوں نے تیرا آپ کا غضب مول لیا. تو یہ معنی ہے، نہ وہ جن سے آپ ناراض ہوئے، یہ مغضوب کے معنی ہیں. اور اب ہم اگلے لفظ دلال کی طرف، دلالہ دالین جو ہے، دالین جو ہے وہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کا جو روٹ لیٹر ہے ضاد، لام اور لام. مضاف ہے. یہ مضاف جب کہتے ہیں جب سیکنڈ اور تھرڈ لیٹر سیم ہو. تو لام 2 دفعہ آ رہا ہے تو اس لیے یہ مضاف ہے. اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ گمراہ ہونا، بھٹک جانا، ناکام ہونا، غائب ہونا، غلطی کرنا، دربدر ہونا. تو یہ دلال کے معنی ہیں. دلال سے مراد یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اب جیسے قرآن پاک میں ہے نا، لا تغلو فی دینکم، کہ اپنے مذہب میں، اپنے دین میں غلو اور زیادتی نہ کرو. تو جب غلو اور زیادتی ہوتی ہے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. دین میں نئی راہیں بن جانا، یا پہلے وہ موحد تھے، توحید پہ قائم تھے، پھر بعد میں شرک کے آئیڈیاز اس میں آ گئے. تو وہ جب شرک داخل ہو جاتا ہے اسلام میں تو پھر وہ بھٹک جانا، وہ دلال ہے، دولین ہے. یا نئی باتیں دین میں داخل کرنا، وہ بھی گمراہی ہے. تو یہ اس آیت کا مفہوم ہوا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں. اس آیت میں یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ کا فضل نازل ہوا، یا جنہوں نے آپ کی رضامندی اختیار حاصل کی، نہ کہ ان لوگوں کا جن پہ کہ آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو کہ بھٹک گئے. اب یہ جو آخری آیت ہے نا، یہ واضح کر رہی ہے کہ جو ہم ہدایت طلب کر رہے ہیں بحیثیت مسلمان، ہم جو ہدایت طلب کر رہے ہیں، تو ہمیں کس قسم کی رہنمائی، کس قسم کی ہدایت کی طلب کرنی چاہیے، اور کس قسم کا طرز زندگی اپنانا چاہیے، اور کس طریقے کی زندگی کی تمنا کرنی چاہیے. یعنی مومنوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت دیں، اور ہدایت دیں اس راستے کی طرف، ان لوگوں کا راستہ، وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن سے آپ راضی ہوئے. تو پھر ہمیں جو زندگی میں طریقہ اختیار کرنا ہے، تو وہ بھی انہی لوگوں کا اختیار کرنا چاہیے، ان لوگوں کے راستے کی تمنا کرنی چاہیے. اور یہ کہ ساتھ ہی ساتھ جب ہم روزانہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم انہی لوگوں کی راستے کی طرف رہنمائی اور ہدایت کے لیے مسلسل دعا کر رہے ہوتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اچھا، ایک تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ان کا طرز زندگی، ان کا طریقہ اپنانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کو چاہیے کہ ان لوگوں کے طریقے یا طرز زندگی کو اختیار کرنے سے گریز کریں، اور ان سے اجتناب برتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اور ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں دردناک سزائیں دی.
سب سے پہلے تو جو مخالفت کیا کرتے تھے سارے انبیاء کی، جس طریقے سے لوگوں نے مخالفت کی اور پھر شرک کیا تو اس سے اجتناب، پھر جو فرعونی جس کو ہم اردو میں فرعونیت کہتے ہیں، تو فرعونیت ایک پورا محاورہ ہے جس کا ایک پورا مطلب ہے، تو اس سے بچنا. اسی طریقے سے اور جتنے ہمیں قرآن پاک میں جو پرانے قدیم زمانے کے کہاں اسٹوریز، تاریخی واقعات ملتے ہیں، وہ ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے. قرآن پاک خود ہمیں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، کہ وہ کون لوگ تھے جن پہ اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہوا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کر لیا. تو ان لوگوں کا راستہ اپنانا چاہیے. اچھا، یہ بات کہ ہمیں ہم سورہ فاتحہ میں یہ دعا کر رہے ہیں اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا کہ یہ جو ہدایت ہے وہ کہاں ہے. مطلب بہت ہی اختصار اور جامع طریقے سے یہ 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جس ہدایت کی طرف جس ہدایت کی طلب تم کر رہے ہو، تو وہ ہدایت جو ہے وہ ان دو راہوں کے درمیان ہے. یہ مغضوب علیہم اور ضالین کے درمیان ہے. ان کی طرف مت جانا. اور ان کی طرف مت جانا وہ کیسے نہیں جانا؟ وہ ساری بات قرآن پاک میں مختلف صورتوں میں سارے لوگوں کی جو ڈسکرپشن ہے، جو تاریخی واقعات ہیں، اس میں جو لوگوں کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں، وہ ہمیں بتا دیتی ہیں کہ کون سے لوگوں کا راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے اور کون سے لوگوں کا نہیں کرنا. ہمیں راستہ اختیار کرنا ہے انبیاء اکرام کا، صالحین کا، شہداء کا. راستہ اختیار کرنا ہے ذوالقرنین کا، جیسے ذوالقرنین نے کیا. جب ان کے ذوالقرنین کا ایک کردار ہمیں بتاتا ہے کہ جب اقتدار ہو، بادشاہی ہو، تو کیسے عام لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، جیسے انہوں نے دیوار بنائی. اور کیسے ان کا رویہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں جب اقتدار ہو اور حکومت ہو تو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور اصحاب کہف کا رویہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم مغلوب ہو جائیں، کوئی اتھارٹی نہ ہو، مغلوب ہو جائیں، لوگ ہم پہ حاوی ہو جائیں، تو پھر کیا رویہ، اس وقت کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو یہ جو قرآن پاک میں انسانی تاریخ کے واقعات ہیں، ان کا ذکر ہے، اس کی حکمت بھی ہمیں اس طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب قرآن پاک قدیم قوموں کے بارے میں ان کے افکار اور حالات کا ذکر کرتا ہے، تو ان کہانیوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے مطالعے سے دونوں گروہوں کی خصوصیات معلوم ہو جائیں. وہ لوگ، ان لوگوں کی خصوصیات بھی معلوم ہو جائیں جنہوں نے حق کو جھٹلایا، کفر کیا اور اپنے زمانے کے انبیاء کی مخالفت کی. آخرکار انہیں دردناک سزاؤں کا سامنا ہوا. اور یعنی کہ جن کو دردناک سزاؤں کا سامنا ہوا تو وہ مغضوب علیہم ہے. اسی طرح ان لوگوں کی خصوصیات بھی ہمیں قرآن پاک کے مطالعے سے ہی پتہ چل جاتی ہیں کہ جو اپنے انبیاء پر ایمان لائے، ان کی حمایت کی اور مدد کی اور آخرکار اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیا. تو یہ جو سیدھا راستہ ہے، یعنی کہ صالحین کا راستہ، وہ دو انتہاؤں کے درمیان ہے. ایک طرف وہ کافر ہیں جو یا تو خدا کے وجود کا قطعی انکار کرتے ہیں، جیسے مغضوب علیہم میں ہوا نا، کہ جو بالکل جب ان کے پاس نبیوں کی تعلیمات آئیں تو انہوں نے اس کا قطعی انکار کر دیا اور اپنے بنائے ہوئے متعدد معبودوں کی پرستش کرتے رہے. جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات ابتدا میں قبول کی،
لیکن بعد میں مذہب میں خود اپنی طرف سے جو ہے تصریفات اور بدعات کو شامل کر لیا اور راستے سے بھٹک کر گمراہ ہو گئے. تو یہ جو قرآن پاک میں باقی تمام صورتوں میں جو تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں. اچھا، شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جو غیر مسلم تھے، ڈس بلیورز تھے، ان کا یہ تھا کہ یہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے زمانے کی بس کہانیاں ہیں. لیکن یہ کہانیاں صرف کہانیوں کے طور پہ نہیں ہیں، یہ نہ ہی یہ تاریخ کی کوئی سبجیکٹ ہے کہ جس میں ساری تفصیلات موجود ہوں، بلکہ اس میں رویے بتائے گئے ہیں، انسانی رویے بتائے گئے ہیں، انسانوں نے مختلف واقعات میں مختلف حالات میں کس طریقے سے بیہیو کیا. یعنی کہ جب ہم ذوالقرنین کے حالات سورہ کہف میں پڑھتے ہیں تو اس میں ان کی جو ریاست تھی اس کی پیمائش نہیں بتائی گئی ہے. جو انہوں نے ڈیم بنایا تھا اس کی بھی کوئی پیمائش نہیں بتائی گئی ہے. کتنے لوگ اس پر امپلائڈ ہوئے وہ بھی نہیں بتایا گیا. تو تاریخی تفصیلات نہیں بتائے، بلکہ انہوں نے کیا کیا لوگوں کے لیے، کیا لوگوں کی بہبود کے لیے، وہاں کے جو لوگ تھے، جو ان کی ریاست کے لوگ تھے، ان کی بہبود کے لیے کیا کام کیا، یہ بتایا، ان کا رویہ بتایا ہے. اسی طریقے سے فرعون کی بلڈنگ یا اس کے شہر کی تفصیلات نہیں ہیں، تاریخی واقعات کی، وہ ہسٹری کے حساب سے، اینتھروپولوجی کے حساب سے نہیں کوئی ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہے. لیکن ہمیں وہ جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں وہ اس لیے قرآن پاک میں ان کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ فرعون کا وہ کیا رویہ تھا جس کی وجہ سے اس پر عذاب نازل ہوا، نمرود کا، قارون کا، حامان کا. تو اور جو بنی اسرائیل کے وہ سردار جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، تو ان لوگوں کے یہ جو رویے تھے وہ باعث بنے کہ ان پہ عذاب آنے کے. اسی طریقے سے ضالین وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک واحد معبود مانا، خدا مانا، لیکن بعد میں شرک میں پڑ گئے، تو وہ ضالین ہوتے ہیں. تو جو راہ ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، وہ راستہ ہے جس پر تمام انبیاء اور ان کے ساتھی چلے، اور ہمیں انہی کی خصوصیات کو اختیار کرنا چاہیے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے زمانے کے انبیاء کو تقویت دینے اور تقویت دی اور مدد کی اور ثابت قدم رہے، تو ان لوگوں کا راستہ اپنانا چاہیے، ان کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. تو یہ کچھ سبق ہیں، کچھ نصیحتیں ہیں جو کہ ہم اس آیت سے لے سکتے ہیں. یہاں پہ سورہ فاتحہ کی تفہیم و تذکیر کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ہم سورہ بقرہ شروع کریں گے. تو یہاں پہ دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।